नाज़रीन, और ये जो खूबसूरत बज़म है, इस बज़म में, इस महफिल में आज का जो खूबसूरत टॉपिक है, इस टॉपिक की रिकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। और अल्लामा नासिर मदनी साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी जी, अगर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात करें कि एज ए मदर आपने अपनी औलाद की जो परवरिश की है वो किस अच्छे तरीके से, किस खुश असलूबी के साथ आपने की है, और आज कल की ख़वातीन जो है उनको क्या लेसन मिलता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करें? देखें, हर माँ के लिए यही कोशिश होती है कि मेरी औलाद ऐसे काम करे कि लोग बाहर में तारीफ़ करें। और अक्सर मैंने गली बाज़ारों में लड़ाई झगड़ों में देखा है कि जब भी कोई गाली निकालता तो वो पहले कहता, किसी ने कहता चंगी माँ दिया, किसी ने कहता फलानी माँ दिया, मैं तो लफ्ज़ काउंट नहीं करूँगा। तो मगर ये लफ्ज़ से माएँ समझ जाएं कि हमने अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करनी है कि मेरे जाने के बाद भी लोग तारीफ़ करें। इससे बड़ी हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सलावतुल्लाह अलैहा के शान क्या मैं बयान करूँ। कहते हैं दुद्धां ते बुद्धां जांदी है, यानी दुद्धां दा असर बड़ा होंदा है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दुनिया को अपनी माँ की तारीफ़ करने पे मजबूर कर दिया कि ऐसी ज़िंदगी गुजारी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि अल्लाह ने जन्नत की मलका बना दिया उनको। और फिर हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब दुनिया से जाते हुए मिसाल कायम कर दी पूरी दुनिया में, जब भी कहीं हया का जिक्र आएगा तो लोग रोल मॉडल के तौर पे किसी की आमद और इंतहा, आना और जाना अगर जिक्र करेंगे तो सैयदा फातिमा के हवाले से कि कितनी अजीम माँ की बेटी, कितनी अजीम माँ का दूध पिया सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि अपने खामद और अपनी उम्महातुल मोमिनीन अपनी माँ सैयदा उम्मे सलमा से कहती हैं कि जब मेरा जनाजा जाए तो मेरे कफन पे पत्ते डाल देना और रात के अंधेरे में जाना, कोई दिया भी ना जलाना, स्पेयर लाइट का भी इंतज़ाम ना हो, ताकि मोहम्मद की बेटी खतीजतुल कुबरा का दूध पीने वाली बेटी के कफन पे भी किसी की नज़र ना पड़े। तो ये माँ की कितनी बड़ी तारीफ छोड़ के दुनिया से गई। और इसी तरह मैं कहता हूँ अंधे माँ पर धी पिता पर कोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर जरूर होता है। कहते ने दुनिया के उत्ते मिसालां बनियां ने कि जेड़ा कम मावां करदियां धीआं करदियां ने, वो दलीलां लोगों ने मिसालां कायम कीतियां। इसी तरह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खतीजतुल कुबरा की बात चल रही थी। हमें सीखना चाहिए उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी से कि जब वो हार के मौके पे आपने कह दिया ना कि मुझे उनकी मिसल नज़र नहीं आता, उनके साथ इतने रिलेशन थे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसे आप निकाह की बात कर रही थी कि शादियां करनी चाहिए, यहाँ मैं उस टाइम ही गौर कर लिया था कि ये पॉइंट लाजमी मैंने बयान करना है। मैंने महबूब से सीखा है कि पहली अच्छी मिल जाए जब तक वो रहे फिर निकाह दूसरा नहीं करना चाहिए। हज़रत खतीजा की ज़िंदगी में हुज़ूर ने सोचा भी नहीं है, दूसरे निकाह का सोचा भी नहीं। जब आपकी ज़िंदगी में सैयदा खतीजतुल कुबरा गई तो वहाँ से मैं एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ कि आप इतने गमगीन हुए, उसी साल आपके गमखार चचा हज़रत सैयदना अबू तालिब जो सरदार मक्का थे, आपके साथ मोहब्बत करने वाले बाप जैसी, वो दुनिया से गए। उसी साल हिजरत का ही वसाल था, यानी उसके फ़ौरन बाद आपने हिजरत की, सैयदा खतीजा दुनिया से गई। तो मिराज भी उसी साल हुआ। क्यों हुआ है कि हजूर पे उदासी छाई थी, अल्लाह ने सैर कराया अपने महबूब को, अपने महबूब का दिल बहलाने के लिए। तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बहुत ज़्यादा वाक़यात मशहूर हैं। उनमें से मैं एक चीज़ लाजमी अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी सारी दौलत मुस्तफ़ा पे नबी वक़फ़ करके आपको हिबा करके दुनिया को बतलाया है कि खामद के और बीवी के दरमियान ये तकसीम लोगों की नज़र में होनी चाहिए। इंसान जो अपनी जीवन साथी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, जिनके साथ रह रहा है, अक़द में आ चुका है, वहाँ पर्दा नहीं होना चाहिए। अब हमारे घरों में क्या चल रहा है कि बीवी कहती है मुझसे पूछो ना कि मेरे पास कितने पैसे हैं। पहली जो माएँ होती थी ना, वो सब्जी से भी पैसे बचा बचा के रखती थी कि मेरे खामद पे कोई मुश्किल वक़्त आए तो मैं उसको पेश कर दूं। पहली जो बीवियाँ थी वो इस तरह करती थी। अब क्या करती हैं, कहती जितने मिल जाएं बस कोई पूछे ना, मगर खामद को भी चाहिए। यहाँ मैं पैगाम दूंगा कि तुम्हें भी चाहिए कि अपनी बीवी ने 200 रुपया सब्जी दे के ना पूछो वधे किन्ने ने, बंदा पूछे भी 200 इस दौर च वादा की। और फिर कई खामदों में मैंने देखा कि सेफ अलमारी बीवी की होती है और पैसे उसमें रख के चाबी उसके सामने जो है ना अपनी पॉकेट में डालते हैं।
تو پھر وہ دیکھتی ہے کہ میرا سیف الماری میں پیسے رکھ کر اس کو میرے پہ اعتبار نہیں، پھر اخبار چاہتا ہے فلاں بیوی نے خامد کو زہر دے دیا اور پھر وہ آگے زمزم پہ آوے. ساڑھے چ بھی ری ایکشن ہے، ہر ایکشن دا ری ایکشن آندا ہے. پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم بیوی سے کیسا سلوک کرتے ہیں. خامد اپنی بیوی پہ اگر اعتماد نہیں کرتا تو نکاح کس چیز کا؟ بالکل بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب بات کر رہے تھے، اور ان کی بات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر رشتوں میں باہم اعتماد ہوگا تو محبت بھی جو ہے لے کر آگے چلی جا سکتی ہے. میں درخواست کرنا چاہوں گا مرغوب احمد حمدانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں کہ آپ ہمیں کچھ کلام سنائیں، چاہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، جو آپ محبت سے سنانا چاہیں، خلوص سے سنانا مگر ہم چاہیں. جھوم جائیں سارے. بسم اللہ، اللہ قبول فرمائے. بیٹے نے بھی پنجابی پڑھا تو جی جی ماشاءاللہ 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 بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک جلاٹ نورانی متھے چمک جلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ان مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت انداز میں مرغوب احمد حمدانی صاحب اور ان کے صاحبزادے کلام پیش کر رہے تھے، اور خواہش صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو قبول فرمائے. موضوع کی طرف آئیں گے اسامہ بھائی. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں سماجی پہلو پر بھی بات کی ہے. میں اسی بات کو تھوڑا سا لے کر آگے چلنا چاہوں گا. جب میں آج فیملی کورٹس کو دیکھتا ہوں تو فیملی کورٹس میں انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی تعداد ایسے خاندانوں کی ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کے لیے آئے ہوتے ہیں،
اور ایک تو وہ تکلیف کا منظر ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ دل دہلال دینے والا منظر وہ ہوتا ہے کہ معصوم بچے ہوتے ہیں, وہ چیخ رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نے ماں کو ملنا ہے, اور باپ کھڑا ہوا ہے ساتھ, چاچا کھڑا ہوا ہے, اور باقی رشتہ دار کھڑے ہوئے, تایا کھڑا ہوا ہے کہ جا کے دکھائے کوئی, یا ادھر سے کوئی ادھر آ کے دکھائے. اسی طریقے سے کوئی بچہ یا بچی اگر ننہال کے پاس ہے تو وہاں پر بھی یہ معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں, بچوں کی چیخ و پکار ہوتی ہے. کیا جو سبق ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ملتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے, اگر ریاست کچھ ایسا انتظام کرنا چاہے کہ نکاح کے وقت کچھ چیزیں سکھائی سمجھائی جا سکے اور ان کو مینڈیٹری بنا دیا جائے, کیا ایسا پاسبل ہے یا اس کو ہم زائد چیز تصور کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا اور معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھا, اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے کورس میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں. دین اسلام نے تو میاں بیوی کے رشتے کو سب سے خوبصورت رشتہ قرار دیا, اور دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ قائم کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا. اس سے بڑھ کے اس کی اہمیت کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے. اور اسلام نے جو نکاح کے مقاصد بیان کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ نسل انسانی کا تحفظ, سب سے پہلا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کا تحفظ کیا جائے, اپنی اولاد کی حفاظت کی جائے. اب اولاد کے حقوق ایسے انسان کے اوپر لازم کر دیے گئے ہیں کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور قیامت کے دن اپنی نگہبانی کا جواب دہ ہوگا. اب یہ بات ہے کہ جب انسان نکاح کر رہا ہے اور اس کے والدین اس کو نکاح کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اور نکاح کے لیے وہ تیار ہو چکا ہے, تو سب سے پہلے والدین کی تربیت کے جو ہے اس کا اندازہ کرنا ہوگا کہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں. اگر وہ خود عاقل بالغ اور سمجھدار ہے, معاملہ فہم ہے, تو کیونکہ نکاح کے لیے تو یہ شرائط ضروری ہیں, اسے خود بھی دین اسلام کی ان تعلیمات کو بغور پڑھنا ہوگا کہ آج میں جس بندے میں بننے جا رہا ہوں اس کے بعد میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ برا فعل جس کو سمجھا گیا وہ طلاق ہے, اور طلاق کو قرآن کریم میں روکنے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے لیے بہت ساری شرائط لگا دیں کہ اس وجہ سے بھی طلاق نہیں ہو سکتی, اس وجہ سے بھی طلاق نہیں ہو سکتی, یہ معاملہ ہو طلاق نہیں ہو سکتی. کیوں یہ روک دیا گیا؟ کہ کہیں نہ کہیں ایسا کوئی فیکٹر نکل آیا کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. یعنی کہ اسلام نے اس کے اوپر کتنی زیادہ کڑی شرائط لگا دیں. اور آقا کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ آقا کی سیرت میں سے ہر سنت ملتی ہے, ہر عمل ملتا ہے, سوائے ایک چیز کے کہ آقا کی سیرت سے ہمیں طلاق کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ملتی. اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہر چیز ہمیں مل رہی ہے, مکمل کامل نمونہ مل رہا, طلاق ہے کیوں نہیں مل رہا. اس سے پتہ لگا سب سے برا فعل ہی طلاق ہے. اور یہاں پہ عورت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل میں سے ہم نے عورت کے لیے پیغام لینا ہے. تو عورت کی شان کے لیے, کیونکہ وہ عرب کا ماحول ایسا تھا, زمانہ جاہلیت تھا, وہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا اور بندہ فخر سے بتاتا تھا, اس کے استقبال ہوتا تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر کے آیا. اس ماحول کے اندر اسلام نے کیا پیغام دیا کہ اسلام سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی, اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ عورت ہے, وہ مرد نہیں ہے. سب سے پہلے اسلام قبول اس نے کیا وہ عورت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. کتنا بڑا مقام دیا. اور سب سے زیادہ مال ابتداء میں کس نے خرچ کیا ہے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ السابقون الاولون, قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے, اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے السابقون الاولون نصف مٹھی بر جو کہ دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں, یہ ان کے نصف مٹھی پر جو کہ دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تھا خدیجہ کا مقام. اور جو ماں کی حیثیت کی بات ہم کر رہے تھے, ماں کی حیثیت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ بیٹی دی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ ان سیدۃ فاطمہ نساء اہل الجنہ, آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی تو اس پروٹوکول کے ساتھ جائے گی, اس شان و شوکت کے ساتھ جائے گی کہ ساری جنتی خواتین کی سردار بن کے جائے گی, اور اس کے بیٹے اس شان سے جائیں گے کہ سارے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کے جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انہی کے بارے میں فرمایا تھا والذی نفسی بیدی لا یبغضون اہل البیت احدا الا دخلہ اللہ النار. اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہمیں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول ویسے بھی کوئی بات فرما دیں تو قیامت آ سکتی ہے, آپ کی بات کی زیر و زبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے قبضہ قدرت ہے میری جان ہے, اس کی قسم میں کھا رہا ہوں کہ لا یبغضون اہل البیت احدا, میرے اہل بیت کے بارے میں
کسی کے بارے میں، کسی ایک بھی فرد کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھنا. کیوں؟ الا ادخلہ اللہ النار، اللہ ضرور برضرور اس کو جہنم میں ڈالے گا. دیکھیں اس پہ ایک بات کاؤنٹ کر لیں لازمی. یہ جو کھلا والی بات ہے نا کہ جو عدالت میں جا کے عورت کھلا لیتی ہے، یہ اسلام نے اس کے لیے ایک نعمت بنایا، نہیں تو خامد ظالم ہو جاتے. یہ ظالموں کے شکنجے سے کسی عورت کو آزاد کرانے کے لیے، جیسے کہ وہ میں نے پچھلے دنوں میں یہ ایک بات کہی تھی کہ حضرت حبیبہ بنت سہل نے کہا کہ میں ان سے کھلا لینا چاہتی ہوں، انہوں نے مجھے مارا ہے. یہاں میں ایک بات کاؤنٹ کرانا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ غلامی والی زندگی ہوتی تھی. مرد اور عورت میں اصول اسلام نے بیان کیا کہ اگر وہ دونوں غلام ہیں کسی کے، ان میں سے اگر ایک آزاد ہو گیا ہے تو وہ دونوں کا نکاح بھی ہوا ہے تو وہ اپنے نکاح کو ختم کرنے میں بھی آزاد. جیسے حضرت بریرہ جو ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مالی سپورٹ کیا ان کو کہ آپ اپنی غلامی سے نکل آئیں. تو حضرت مغیث جو ان کے خامد تھے نا، وہ بھی غلام تھے، مگر انہوں نے کہا بھی میرا چہرہ خوبصورت ہے. سیدہ بریرہ ذرا خوبصورت تھی زیادہ، اور ان کا جو رنگ تھا وہ کالا تھا، بلیک تھا. مگر انہوں نے جب ان سے خلا مانگا کہ میں آپ سے آزادی چاہتی ہوں، تو وہ گلیوں میں روتے تھے حضرت مغیث. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رونا برداشت نہ ہوا، تو آپ نے کہا کہ بریرہ تم ان کے ساتھ ہی رہ لو تو اچھا ہے. تو انہوں نے ایک لفظ کاؤنٹ کر دیا کہ آقا یہ حکم رسول ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ میں سفارش کر رہا ہوں، قانون وہی ہے ریاست کا جو آپ کے لیے، آپ آزادی چاہتی ہیں ان سے تو آپ آزاد ہو چاہتی ہیں. یعنی یہاں دو چیزیں آپ نے بیان کر دی، عورت کو اس کا حق دے دیا، ریاست نے اپنا بھی حق ادا کر دیا کہ سفارش کر دی. جیسے جج صاحب سفارش کرتے ہیں کہ دونوں پارٹی صلح کر لیں، میں ابھی آپ کو ٹائم دیتا ہوں. یہاں یہ ضروری بات ہے کرنی جو میں نے ابتدا میں کہی کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیکھی، امانت دیکھی، شرافت دیکھی، ان کی چال ڈال دیکھی. ہمارے گھروں میں کیا ہے کہ پہلے ہی سبز باغ آتی ہے سس گھر میں، ماشاءاللہ کپڑے دھونے والی بھی رکھی ہے، کپڑے سکون والی بھی رکھی ہے، ہانڈی پکانے والی بھی رکھی ہے، ٹاکی مارنے والی بھی رکھی ہے. یعنی اگلے کو مطمئن کرتے کہ آپ کی بیٹی کو گھر جا کر ہم مہرانی بنا کر رکھیں گے، تاج پہ بٹھا دیں گے، تخت پہ بٹھا دیں گے، اس کا ہی سارا راج ہے. میں تو بڈھی ہوئی پئی ہیں، میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر میں لو بیعت کرتا ہوں جو لوگوں کے گھروں کی باتیں ہیں، جائز باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے کرتوت چل رہے ہیں. یہ بات کڑوی بابے بلے شاہ نے لکھا ہے، سچ آکھیاں پامبڑ مچدا. ہمدانی صاحب، سچ آکھیاں پامبڑ مچدا تے جھوٹ آکھیاں کچھ نہیں بجدا. یہ کھلا کا ریزن کب آتا ہے؟ جب ہم سبز باغ دکھائیں بیٹی والوں کو اور پھر دکھائیں کچھ اور نکلے کچھ. جب ہم کسی کی بیٹی کو گھر میں یہ حق ہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے کھانا نہیں پکا سکتی، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کسی مہمان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتی، بلکہ ہم نے منگنیوں پہ پابندی لگائی ہوتی ہے، بہو کو سامنے نہیں بیٹھنے دینا اور اس کو بولنا ہے کہ ہنس کے بات کرنی ہے، رونے والی بات نہ کرنا کہ وہ یہ نہ سمجھے یہ بہو پہ ظلم کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں سے کس عورت کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنا گھر اجاڑے؟ کسی کا نہیں دل کرتا. یہ جو عورت کھلا لیتی ہیں یہ اپنی مجبوری میں لیتی ہے. خاوند ظلم کرتے ہیں، سسرالی ظلم کرتے ہیں، دیور ظلم کرتے ہیں. اور میں نے بڑی چیزیں غور کی ہیں کہ جب عورت اس نحس سے گزر جاتی ہے، طلاق یافتہ ہوتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں متعلقہ عورت کو عیب سمجھا جاتا ہے، اس کو رد کر جاتا ہے، معیوب سمجھتے ہیں. بھائی ہمارے نبی نے طلاق یافتہ عورت سے متعلقہ سے شادیاں کی ہیں اور ہم عشق رسول میں نعرے مارتے، غلامی رسول میں موت بھی قبول. وہ تمہیں ایک متعلقہ عورت تو قبول نہیں تو عشق رسول میں موت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بنوٹی نعرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب اپنی بات کر رہے تھے. میں خواہش اور ریکویسٹ بھی کروں گا علامہ صاحب کہ دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس تمام چیزیں جو ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کی بھی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ جو دعا درود پاک کے ساتھ مکمل ہو اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے. میرے مالک، جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا، ایک رضوان مغل صاحب کرونا کے مرض میں مبتلا، اللہ جتنے یہ وائرس کے متاثرہ فریق، اللہ ان سب کو صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا پہ رحم فرما دے. اے میرے لاجپال مالک، دنیا اس معاملات میں پریشان ہے. اللہ یہ لاک ڈاؤن، یہ پریشانیاں، یہ ملکوں کی پریشانیاں، ریاست کی پریشانیاں، معاشی
عید آ رہی ہے، دکاندار پریشان، لوگ پریشان، اے میرے مالک اس وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس پینل میں جتنے لوگ موجود ہیں اے میرے مالک جو دعا کے لیے کہتے ہیں، میرے بھائی میاں ویس صاحب، علی صاحب، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا، مطاہر صاحب اور میرے دوست عادل صاحب اور میرے دوست سرمد صاحب، اللہ جو نیک دلی خواہشات ہیں اس پینل پہ ناظرین کی، جو دیکھ رہے سن رہے، اے میرے لاجپال کریم مولا اپنی رحمت سے نیک دلی خواہشات پوری فرما۔ اور جو آج امہات المومنین کا ذکر ہوا، ان کی وصال پاک کا دن ہے، اے میرے مالک ہمیں دنیا میں ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، ان کی زندگی کو کاپی کرنے والی بنا۔ اے میرے لاجپال مالک اس پینل کے مالک، اس پلیٹ فارم کے مالک، ٹی وی کے مالک، چینل کے مالک، اللہ ان کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے میرے لاجپال مالک جو ہم سیکھتے سکھاتے ہیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو پیغام جاتا ہے، اللہ ہم میں بیان کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، سمجھانے میں کمی آ سکتی، مگر تیرے محبوب کے بنائے ہوئے آئین، تیرے نبی کے بنائے ہوئے دین میں کمی نہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت سے پوری دنیا کو اپنے محبوب کا خادم بنا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے میرے لاجپال مالک پاکستان کے تمام ادارے، ISI FIA IB رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن، عدلیہ، سینٹ، قومی اسمبلی، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ڈاکٹر اور میڈیا صحافی جتنے فرنٹ پہ یہ وائرس کے خلاف لڑ رہے، اللہ پاکستان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ اے میرے مالک ہمارا جینا مرنا اسلام پہ فرما، قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے ہمیں نواز دینا، حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، ہماری ماں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، صلی اللہ تعالی آمین یا رب العالمین۔ اور اس خوبصورت دعا کے بعد مجھے اور میاں عمران ارشد کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس بزم میں، اس ٹرانسمیشن کے دوران اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جایا کرے تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔